अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मौरका हक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सवेरा भट्टी। 7 मई 2025 जब हक की जीत ने तारीख बदल दी और साथ ही आज से ठीक एक साल कबल की पहले बात करें तो पाकिस्तान की धरती ने वो मंजर देखा जब हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच दी गई। मौरका हक महज एक फौजी ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये इस अज़्म का नाम था कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाए तो फिर मसलहत की नहीं, हिम्मत की ज़रूरत होती है। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। आज DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुबारकी की पहली सालगिरह पर एक बार फिर अगर आपको बताएं तो कौम का लहू गरमा दिया है। उन्होंने दो टूक अल्फाज में ये वाजे किया कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और दुनिया को ये बता दिया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। दुश्मन की चाल उल्टी पड़ गई। गुज़िश्ता साल जब दुश्मन ने हमें कमज़ोर समझ कर वार किया तो उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो आ बैल मुझे मार वाली सूरत हाल पैदा कर रहा है। DGSPR ने आज फिर दोहराया कि पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। इस मुआरके में हमारी फौज ने वो जौहर दिखाई कि दुश्मन आज भी बगले झांक रहा है। ये सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि हाथ कंगन को आरसी किया है। ईमान और हौसले की फतह थी। DGSPR अहमद शरीफ चौधरी का ये कहना था कि फौज और आवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश करने वाले ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता टूटने वाला नहीं। आज इस मुबारके हक को एक साल मुकम्मल होने पर हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि वो समझते थे हमें कमज़ोर हैं हमने तोड़ दिया उनका ज़ोर, हक की खातिर जो उठे कदम, रोक ना पाए कोई सितम। और साथ ही DGSPR का ये पैगाम हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि पाकिस्तान की शरक पर मैली आंख डालने वाला कभी चैन से नहीं सोएगा। हनूज दिल्ली दूर अस्त समझने वाले जान लें कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और मुबारका हक इस बात की जिंदा जावेद मिसाल है। आज मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इम्तियाज़ खान फारान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल हकीम साहब और सीनियर तजियाकार हैं जब्बार चौधरी साहब, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जब्बार चौधरी साहब कौन से बात का आगाज़ करेंगे। जब्बार साहब, मुबारका हक को सर एक साल मुकम्मल हो गया है, साथ ही हमने देखा तीनों मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान की जानिब से एक अहम मीडिया ब्रीफिंग दी गई है जिसमें ख़ास तौर पर DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जो शिकस्त खाई थी बुनियानुल मरसूस में, मुबारका हक में वो अपनी शिकस्त का गुस्सा निकालता हुआ नज़र आ रहा है और हम पहले भी तैयार थे और हम अब भी हर जो भी हमला किया जाएगा, जो भी सूरत हाल होगी उससे निपटने के लिए हम अब भी तैयार हैं। जब्बार साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? सवेरा, बहुत शुक्रिया। आज जो है वो हम जश्न भी मना रहे हैं फतह का और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि एक साल हो गया है और जी पाकिस्तान की उड़ान जो एक साल पहले शुरू हुई थी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दुनिया की स्टेज के ऊपर सेंटर में है। 7 मई को वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वो काम किया, वो किल चेन बनाई जिसको लोग अब साइलेंट किल चेन के नाम से जानते हैं। और ये वो काम था जो दुनिया की बड़ी बड़ी एयरफोर्स जो है वो कागजों तक लाने से जो है वो डरती थी कि ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसको न सिर्फ कागजों पे लाए बल्कि इसको इम्प्लीमेंट किया। और वो हिंदुस्तान जो समझ बैठा था कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, पाकिस्तान जो है ना वो उसके दिमाग में पाकिस्तान को एक ट्रेडिशनल और एक वो फाइट और वो डॉग फाइट और वो उसके बाद LOC के ऊपर झगड़े और ये चीजें और मिसाइल ये चीजें जहन में रख के उसने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आगे जो जदीद मल्टी डोमेन वारफेयर का जो मुजाहरा किया गया, उसने पूरे जंग का नक्शा बदल दिया। मुझे याद है मैंने उस वक्त एक स्टोरी की थी कि जब 10 मई को जंग बंदी हो गई, पाकिस्तान ने जो है वो फतह कर लिया और हिंदुस्तान भाग के डोनाल्ड ट्रंप के पास चला गया और जंग बंदी पे एग्री कर लिया गया। उसके बाद तय पाया था सवेरा कि DGMO जो है 12 मई को DGMO की मीटिंग होगी और दोबारा टेलीफोन कॉल होगी, वो आगे का फैसला करेंगे। कि उसके बाद 11 मई को जो नरेंद्र मोदी था उसने अपने तीनों सर्विसेज चीफ और उसके बाद जो डिफेंस के चीफ है अनिल चौहान, इन सबको बिठाया, उनसे मुलाकात की, उनसे मीटिंग की और असेसमेंट की। उसने अपना कहा कि जी के जो मोहन भगवत हैं जो RSS के चीफ हैं वो इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हम जो है ये जो जंगबंदी है इसको खत्म करें। और कल जो DGMO की मीटिंग होनी है उसमें हमारे DGMO जाएंगे और जाके फौरी तौर के ऊपर इनकार कर देंगे कि हमारा सीज फायर खत्म है।
اور ہم دوبارہ ہندوستان کے پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے. صحیح. یہ نریندر مودی جو ہے یہ چیز لے کے اپنے سروس چیف کے سامنے بیٹھے. جب اس نے نریندر مودی نے جب اپنے ایئر چیف کو کہا کہ جی کہ آپ بتائیں ہم نے دوبارہ جنگ شروع کرنی ہے, ایئر چیف نے کہا مودی صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کا پورا بیٹل فیلڈ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ ہمارا کون سا جہاز کس ہینگر میں کھڑا ہے, اور ہندوستان کی میری ایئر فورس کی یہ حالت ہے کہ ہم مکمل طور کے اوپر بلائنڈ ہیں. پاکستان نے پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی جو ہے استعمال کی ہے, کس طرح انہوں نے اسکل چین بنائی ہے. وہ ہمارا پورا بیٹل فیلڈ جو ہے وہ پاکستان اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, لیکن ہمیں جو کچھ نظر نہیں آ رہا. اس لیے میری معذرت ہے, ایئر فورس جو ہے وہ دوبارہ جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنا آرمی چیف کی طرف دیکھا, اس نے کہا آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی LOC کے اوپر پہلے 200 لوگ میرے مرے پڑے ہیں اور وائٹ فلیگ ہم لہرا کے آئے ہیں, ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. اس لیے اس کے بعد آپ اس معاملے کو اگر سیز فائر ہو گیا ہے تو اس کو روکے, اسس کریں, بعد میں پیچھے آ کے ہمیں سمجھنے دیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا پچھلے 4 دن میں, ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. نہ ہمارا ڈرون وارفیئر چلا ہے, نہ ہمارا جہاز, نہ ہمارا رافیل چلا ہے, نہ ہمارے LOC کے اوپر جو ہے وہ فوجی چلے ہیں, نہ ہمارے توپ چلی ہے. ہمیں تو ہر طرف سے جو ہے وہ رسوائی ہی ہے, رسوائی اور پسپائی کی بات مقدر ہے. اس کے بعد نریندر مودی واپس گئے اور RSS کی چیف کو جا کے کہا ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہماری سینا جو ہے وہ نہیں لڑنا چاہتی. اور اسی دن آپ کی رپورٹڈ چیزیں ہیں, موہن بھگوت نے اسی وقت جو ہے وہ پرائم منسٹر چھوڑا اور وہ ناگپور چلا گیا جا کے, اور اس کے بعد جا کے اس نے وہاں سے اسٹیٹمنٹ دیے کہ تم 70 سال کے ہو گئے ہو, تم بھی چھوڑ دو, ہم بھی چھوڑتے ہیں. یہ وہ غصہ تھا RSS کے چیف کو کہ وہ دوبارہ پاکستان جو ہے وہ جنگ کیوں نہیں لگا سکا اور ہم ہارے کیوں. بالکل جبار صاحب, آپ نے جو باتیں کی ہیں ان سب سے میں اتفاق کرتی ہوں. فیصل حکیم صاحب, پاکستان پہلے ایک موقف واضح طور پر دنیا کو بھی بتا رہا تھا, بھارت کو بھی بتا رہا تھا کہ ایک پرامن ملک ہے, لیکن پھر یہ بھی پاکستان کی جانب سے بتا دیا گیا کہ اگر پہل کی جائے گی, اور پھر جب پہل کی گئی بھارت کی جانب سے تو خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو وزیر دفاع انہوں نے بھی کہا, اور DGSPR صاحب کی جانب سے بھی ایک بار کہہ دی گئی کہ پہل اب تم نے کی ہے, اب انجام ہم بتائیں گے اور وقت کا تعین بھی ہم کریں گے کہ کس طریقے سے اب اس کا انجام ہونا چاہیے. سر اسی طریقے سے آج DGSPR نے واضح دو ٹوک موقف میں ایک بات میڈیا بریفنگ کی اور واضح طور پر کہہ دیا کہ بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر اس کے ساتھ بنیان مرصوص میں ہوا کیا تھا. سر سویرا آپ کی سوال کی طرف بھی آئیں گے, لیکن پہلے میں جو ناظرین ہیں ان کو ایک تازہ ترین خبر دے دوں کہ پاکستان کے رابطے جو جاری ہیں, اور یہ میں شروع دن سے کہتا آیا ہوں کہ خوشیوں کا, کامیابیوں کا اور جشن کا مہینہ ہوگا پاکستان کے لیے یہ مئی کا مہینہ جو ہے. تو ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ امیر قطر کی وزیراعظم کو کال موصول ہوئی ہے, جس میں جو قیام امن کی کوششیں ہیں, جو پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں ہیں, ان کو سراہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے امیر قطر کو دعوت دیا اور یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ جلد از جلد کریں, کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے دورے کے متمنی ہیں. تو یہ ایک چیز تو جو ہے وہ پاکستان کے رابطوں کے اور سفارتی طاقتوں جو رابطے ہیں اس حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے عسکری قوت اپنی ثابت کی تھی. اب پاکستان اسی مئی کے مہینے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اپنی سفارتی طاقت بھی جو ہے وہ شو کرے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بڑی خبر اس حوالے سے بھی ملے گی. جہاں تک بات کی کہ بھارت کے ساتھ ہوا کیا ہے, تو بھارت جو ہے وہ ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا, ایک عرصے سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. وقتاً فوقتاً کنٹرول لائن پہ جو کشیدگیاں تھیں اس کی خلاف ورزی کی جاتی تھی کنٹرول لائن کی. پھر آپ نے دیکھا 2019 میں جو ہے وہ ایک کوے کو نشانہ بنایا گیا اور چند درختوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو سرجیکل سٹرائک کا نام دینے کی کوشش کی گئی, جس کا پاکستان نے پھر جواب دیا اور بتایا کہ سرجیکل سٹرائک کیا ہوتی ہے. 2019 میں جب سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا اور 6 جو ان کے اہداف تھے ان کو نہ صرف لاک کیا تھا بلکہ 2 طیارے بھی مار گرائے تھے, جس میں ابھی نندن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور چائے پلا کے ہم نے واپس بھی بھیجا تھا. تو بھارت نے اس وقت ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شاید رافیل ہوتے تو اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی. پھر رافیل بھی آگے, پھر ان کی نظر بھی اتاری گئی, لیکن بھارت کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ 6 اور 7 مئی کی رات اصل نظر تو اس کی پاک فضائیہ اتارے گی, اور انہوں نے وہ اتاری.
انہوں نے 4 وہ بھی زمین بوس کی اور اس کے ساتھ 4 مزید اور زمین بوس کی، 8-0 کے ساتھ وہ سامنے آئے. تو بھارت کے لیے یہ حیران کن اس لیے تھا کہ اب تو آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ بھی کہتے نظر آتے ہیں، بھارت کے سیکرٹری دفاع بھی کہتے نظر آتے ہیں، بھارت کے جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں وہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ اتنا تیز تھا اور اتنا خوفناک تھا کہ ان کی فورسز کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. تو بھائی وہ پاکستان کی فورسز کا نہیں، پوری پاکستانی قوم کا رد عمل تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نور خان ایئر بیس پہ، میں اینی شاہد ہوں، میں وہاں پہ باہر موجود تھا، جب نور خان ایئر بیس پہ براموس فائر کیا گیا تھا، انٹرسیپٹ بھی ہو گیا، اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد راولپنڈی کے عوام کی جو اس نور خان ایئر بیس کے باہر کھڑی تھی اور سیکیورٹی فورسز ان کو بار بار اپیل کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ منتقل ہو جائیں، یہاں پہ رش نہ ڈالیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. لیکن ایک نعرہ تھا اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا، ہم لڑنے کے لیے، ہم مرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کری تھی. یہ جواب تھا اس کا، یہ بھارت کی طرف سے اس جارحیت کا جواب تھا. اور بھارت کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے کس قوم کے ساتھ جو ہے وہ کس قوم کو للکارا ہے. آج کی پریس کانفرنس کا ایک فقرہ جس کو انجوائے کرنا بنتا ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ کسی کا باپ بھی پاکستان پر کوئی آنچ نہیں لا سکتا. DGISPR کے الفاظ ہیں، اور یہ بڑا واضح پیغام ہے پاکستان کے دشمنوں کے لیے کہ آپ کسی طرف سے بھی آئیں گے، آپ کسی شکل میں بھی آئیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی کا سہارا لے گا بھارت دہشت گردی کا سہارا بھی لے کے دیکھ چکا ہے، وہاں پہ بھی اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. دہشت گردی کا سہارا لے، براہ راست آ جائے، کسی کی منت کر کے کسی کو سامنے لائے رہے، ہم ہر طرح سے مقابلے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. 8-0 کو 80-0 کیسے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 182 چیک پوسٹ جو تباہ کی تھی ان کو 3 گنا کیسے کرنا ہے، یہ پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے اور پاکستان کی مسلح افواج بھی جانتی ہیں. ابھی تک تو ہم نے صرف فلم کا ایک ٹریلر، ایک ٹیزر دکھایا تھا، اور اگر بالی ووڈ والے جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیزر اور ایک ٹریلر میں اتنی تباہی ہو سکتی ہے، اگر پوری فلم پاکستان نے چلا دی تو پھر کیا حال ہوگا؟ پوری فلم پاکستان نے چلا دی تو پھر کیا حال ہوگا؟ امتیاز صاحب، بھارت کی شکست کے بعد فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے حملوں میں تیزی آئی. DGISPR کی جانب سے یہ میڈیا بریفنگ میں بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ بھارت نے جو شکست کھائی تھی نا، اس کا غصہ دکھا رہا ہے بھارت واضح طور پر، اور پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے پاکستان کے لیے، دہشت گردی کے لیے. تو سر کیا سمجھتے ہیں، اب سمجھے گا بھارت یا پھر پاکستان کو دوبارہ سمجھانے کی جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرنی پڑے گی دوبارہ بھارت کو، کیونکہ پراکسیز کے ذریعے تو اس کے اوچھے ہتھ کنڈے ویسے ہی جاری ہیں؟ امتیاز صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں فیصل بھائی نے جو بات کی ہے نا کہ ٹیزر ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ جب وہ کوشش کر رہا ہے، ہم بھی بتا رہے ہیں اس کو، افغانستان میں بھی نیک میں جا کے ان کے دہشت گردی کے اڈوں کو ختم کر رہے ہیں اور وہاں بھی جواب دے رہے ہیں. پراکسی میں جو پراکسی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، ان سب کا مقابلہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا. اب وہ جو ہمارے DGISPR نے کہا، جو فیصل بھائی نے اگین اس کو رپورٹ کیا اور کہا ہے کہ بھئی، انہوں نے کہا کسی کا باپ بھی، تو میرے خیال ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک اور 2-3 چیزیں شامل کر لیں کہ باپ کے ساتھ ساتھ اگر دادا اور اس کا پتر بھی آئے گا تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور ٹبر کے ساتھ آئے گا تو انشاءاللہ پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہم طنز میں یا غرور میں نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کے شکر میں اور اپنی مسلح افواج کے فخر میں یہ بات کر رہے ہیں. بھارت کو تھا نا، بالکل وہ بالکل وہ ہمیشہ زدہ ہے جو چاہ کے دیکھیں. ہم بار بار بات کر رہے ہیں تینوں، چودھری صاحب بھی، ہم بھی، اعظم ملک بھی بات کرتا ہے، فیصل بھائی بھی، کہ وہ جو یہ بنیاد و مرصوص آپریشن تھا نا ہمارا، جس کے جواب سندور کا جواب، وہ صرف عسکری حملہ نہیں تھا، اس نے ہر لحاظ سے تب پوری ہائبرڈ وار، 5th جنریشن وار، بیانیے کی وار، وہ ساری کی ساری ہمیں جو 22 اپریل سے آگے تک ویٹنگ تھی، تو وہ یہی تھا کہ آپس میں مینیج ہونا. اور یکسوئی کے ساتھ جب حملہ ہوا تو وہ یقیناً ریل بنیاد و مرصوص ہوا، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی وعدہ کے مطابق ہمیں فتح بھی دی. اور اب آگے چلنا ہے ہمیں. دیکھیں اب جو یہ پراکسی ہے نا، پراکسیز میں ہمیں عوام کو جو ہے وہ عام کو، جیسے ابھی فیصل بھائی بتا رہے کہ جی ایئرپورٹ پہ جمع ہو گئے تھے سارے کے سارے، یعنی ایک یکجہتی کا اظہار تھا نا. یہ یکجہتی پراکسی میں بھی کرنی ہے اب عوام کو، کہ چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، وہاں جہاں یہ پراکسیز کے کوئی بھی نیٹ ورک دیکھیں، تو یہ پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے
کہ ہم اس کا مقابلہ بھی کریں اور اس میں انفارم بھی کریں اپنے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بتائیں بھی کہ یہاں پر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اور یکسوئی کے ساتھ خاص طور پہ ہمیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ اس جگہ کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس لیے بھی کیا جائے گا کہ خاص طور پر یہ جو ایران، اسرائیل اور امریکہ معاملہ آیا اور ماشاءاللہ سے معاملات بہت سارے جو ہمارے چھپے ہوئے دشمن بھی تھے جو ہمارے اپنے کہلاتے تھے وہ بھی سامنے آ گئے، تو اس کے بعد یقیناً گوادر ہو، کراچی ہو، یہ سارا کا سارا بہت زیادہ ایکٹیو انشاءاللہ ہونا ہے، اور اس کے خلاف جو یہ ہمارے یہ فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخواقامیہ جو بار بار ہم کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ہمیں نگاہ رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کہ اللہ نے ہمیں فتح سے نوازا، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ شکر، جیسے فیصل بھائی بار بار کہہ رہے، جماعت چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ مئی کا مہینہ اور یہ ہمارا پورا 2026 کا سال، انشاءاللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکنامیکلی بھی ٹیکسی شروع کر دی ہے، ٹیک آف بھی کئی ایک شعبوں میں ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس ٹیک آف کو ایک اچھے ٹیک آف کے ساتھ ہماری انشاءاللہ جو اکنامیکل فلائٹ ہے ہماری انشاءاللہ وہ بھی اسموتھ اور بڑی ہائی پچ کے اوپر جائے گی، جیسے قطر کی ابھی انہوں نے فیصل صاحب نے انفارمیشن دی ہے، اور وہاں سے LNG والا ہمارا جو معاملہ ہے وہ بھی ہے، اور دوسرا فائنانس کا بھی معاملہ ہے، تو انشاءاللہ اب عوام کو بھی جو ہے نا، عوام کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، یہ مایوسی چھوڑ دیں یار، اللہ نے اتنی عزت دے دی اور خواہ روتے، آپ جائیں پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، رش کم نہیں ہو رہا۔ میرے اپنے دوست ہیں 3-4 جن کے کم از کم 16 پیٹرول پمپ ہیں کراچی میں اور مختلف مقامات پر ہیں، وہ کہتے ہیں یار سیل بڑھ گئی ہماری، آپ فوڈ اسٹریٹ پہ جائیں، ہم شکر ہم نے چھوڑ دیا اللہ کا۔ بھائی پاکستانی عوام کو چاہیے جہاں جہاں کمزوریاں ہیں اس کو بہتر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اچھی قوموں کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو تو روز مفت کھانا کھلایا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ دنیا کے کسی ملک میں شاید ہی شاذ و نادر ہوتا ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اپنی اکنامیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھانا چاہیے، اور لائلٹی کے ساتھ ہم جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں لائلٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، سب صحیح ہو جائے گا۔ قوم کو جو ہے وہ صبر کا دامن تو پہلے ہی پکڑ کر رکھنا چاہیے، اس کے بعد آپ جو پیٹرول کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے سر، اس کے ساتھ ساتھ جو معرکہ حق میں جو پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے، اور جیسے کہ ابھی فیصل حکیم صاحب نے بات کی ہے کہ یہ مہینہ انشاءاللہ خوشخبریاں ہی لائے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مزید کامیابیاں سمیٹے گا۔ جبار صاحب، جیسے ابھی امتیاز صاحب نے غرور کے حوالے سے بات کی ہے سر، ہم نے تو یہی دیکھا نا، بھارت کا سارا غرور، ذہنی فطور، اور ساتھ ہی جو رنگا سندور تھا، جو رنگے ہوئے سندور کی بات کر رہی ہوں جبار صاحب، سارے پاکستان نے خاک میں ملا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ DGSPR صاحب کی جانب سے ایک بات کی گئی ہے کہ 10% کارروائی کی گئی ہے، 10% ابھی استعمال کیا گیا ہے اس معرکہ حق میں، بنیان المرصوص میں، پاکستان کی جانب سے، پاک افواج کی جانب سے۔ سر کیا ہوتا اگر یہ مارجن تھوڑا اور بڑھ جاتا، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کیا حشر ہوتا بھارت کا؟ سر سہیرا دیکھیں، یہ اپنا فیصل صاحب نے بھی کہا تھا کہ 8 سے 80 ہو سکتے ہیں، اور یہ 8 سے 80 جو ہیں یہ اسی 7 مئی کی رات کو ہی ہونے والے تھے، ہو سکتے تھے۔ پاکستان نے کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ پاکستان نے وہ سائلنٹ کل چین بنا لی تھی کہ اس وقت جو ہے ہندوستان چلتے ہوئے بھی پاکستان کے جہاز دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، اور کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ جب ان کو ریئلائز ہونا شروع ہوا، تمام کوارٹر میں جب انفارمیشن گئی کہ ہندوستان کے جہاز گرنا شروع ہو گئے، جب ان کو میسج پہنچے تو انہوں نے سارے کی جہاز فوری طور کے اوپر جو ہے وہ واپس ہٹائے، پیچھے پلٹے، اور پھر انہوں نے بارڈرنگ ریجن کے جتنے بیسز تھے جہاں سے اٹھا لیے، بالکل وہ بیک اپنے پیچھے جو سرحدیں ہیں ان کے اوپر لے گیا، وہاں پہ جا کے ہینڈروں میں چھپائے رکھے۔ جیسے آج ہمارے ایک چیف نے اپنا جو ترجمان تھے آج پریس کانفرنس میں، انہوں نے بھی کہا کہ کانفلکٹ کے اس کے بعد 7 تاریخ کے بعد 11 تاریخ کے تمام کانفلکٹ میں ہندوستان کا جہاز جو ہے وہ ایک بورڈ نہیں ہونے کیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے پاس جو ہے ان کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں۔ اس وجہ سے یہ جنگ جو ہے نا وہ ہندوستان کی غرور تو میں نہیں کہوں گا، ان کی مس پرسپشن تھی، جو مغالطے تھے ان کے، وہ ان کو دھچکا پہنچا، وہ مغالطے پاکستان نے دور کر دیے ہیں۔ اور فیصل بھائی نے بھی قطر کی بات کی تھی کہ، اور اس کے بعد ابھی ایک اور انفارمیشن بھی ہے کہ شاہدار صاحب کا کراچی صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے، تو یہ جو قطر کی امیر کا دورہ ہوگا اللہ تعالیٰ، اس کا تعلق جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات ہوگی۔ وہ جب پاکستان تشریف لائیں گے تو پاکستان اور قطر کے درمیان ایک نئی جو ہے وہ زندگی، ایک نئی کہنے کے 2 طرفہ تعاون کا جو ہے نا وہ LNG تھوڑی چھوٹی چیز ہے،
ابھی اپنا فرحان بھائی نے کہا نا کہ وہ LNG کی دوبارہ بنے گی، یہ معاملہ جو ہے نا LNG سے بہت آگے کا ہے جا چکا ہے. جو ٹھیک ہے قطر کے سر. ساتھ پاکستان کا ہونے جا رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا امپیکٹ ہو چکا ہے، قطر کے ساتھ بہت ساری نیگوشیشن ہو رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا اور یہ جلدی آنا چاہیے کہ پاکستان کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ کمانڈ میں، پاکستان کی قیادت میں مسلم ممالک کا ایک اتحاد نیٹو کی طرز کے اوپر جو ہے وہ بننا چاہیے، اور مجھے یہ بنتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جائے گا. یہ سلسلہ شروع ہوا ہے سعودی عرب سے، اور یہ معاملہ قطر اور جو خلیج کے باقی ممالک ہیں، اس کے بعد انڈونیشیا، ترکی، ملائیشیا، ادھر بھی جائے گا، اور پاکستان جو ہے اس امت مسلمہ کے اتحاد کی قیادت کرتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. اور یہ وہ ثمرات ہیں مارکہ حق کے جو پاکستان نے ایک فاتح ہونے کے ناطے جو پاکستان نے جو سمیٹے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اظہار پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پاکستان کی عزت کی صورت میں نکل رہا ہے، پاکستان کی سفارتکاری کی صورت میں نکل رہا ہے، اور اب پوری دنیا پاکستان کی نہ صرف بات سن رہی ہے بلکہ پاکستان کی بات مان بھی رہی ہے. اور جیسا کہ ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جبار صاحب پوری دنیا پاکستان کی بات سن بھی رہی ہے، پاکستان کی بات مان بھی رہی ہے. آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان مسلم امہ کو متحد کرتا نظر آ رہا ہے، اور یہی صورتحال انشاءاللہ سر ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئے گی، آنے والے مہینوں میں سر نظر آئے گی کہ مسلم ممالک کا اتحاد بھی ہمارے سامنے آئے گا. بالکل فیصل حکیم صاحب، سر یہ سوال پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ اس کا جواب دے دیجئے گا کہ پاکستان اور بھارت نے اس جنگ میں جو ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں دونوں ممالک نے کیا کھویا کیا پایا؟ حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان نے کیا پایا، بھارت نے کیا کھویا. امریکی صدر ٹرمپ بارہا اس کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن سر آپ خود بھی بتا دیجئے گا. دیکھیں، پھر اس کے لیے آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا. میں بتانا شروع کرتا ہوں کہ بھارت نے کیا کھویا اور پاکستان نے کیا پایا. شروع کرتے ہیں 2025 سے پہلے کی. 2025 سے پہلے بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس خطے کی عسکری قوت کہتا تھا، اس خطے کی سب سے بڑی معاشی قوت کہتا تھا، چین کے ساتھ مقابلے کی باتیں کرتا تھا، اور انہی کھوکھلے دعووں کی وجہ سے ایک سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ بھی تھا. تو انہی کھوکھلے دعووں کی وجہ سے جو وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ کوآڈ کا ممبر بھی تھا، اور کوآڈ کے صرف 4 ممالک تھے جس میں امریکہ تھا، جاپان تھا، آسٹریلیا تھا اور بھارت تھا. اور اس میں بھارت کی شمولیت جو ہے وہ چین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کی گئی تھی، ایک بڑی معاشی قوت ہونے کی وجہ سے، ایک بڑی عسکری قوت بظاہر ہونے کی وجہ سے دی گئی تھی. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھارت سے جا چکی ہیں. گئی کیسے کہ جب مارکہ حق ہوا، مارکہ حق میں پاکستان نے ان ساری جو ایک جھوٹے دعوے تھے نا، ان کو بے نقاب کر دیا. اور کچھ ایک چیز میں کہوں گا، اس میں کچھ جو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ مودی سرکار کا بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی ناقص پالیسیوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے دنیا میں اپنا آپ منوایا، عسکری سطح پر بھی، سفارتی سطح پر بھی. وہ جو کوآڈ کا ممبر تھا، اس کے بعد جب مارکہ حق ہوا اس کے بعد کوآڈ کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا. امریکی صدر نے دورہ کرنا تھا بھارت کا، وہ دورہ اب تک نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد آگے چلیں تو جو اس کا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر یا ریجنل سٹیبلائزر کے حوالے سے اس کا ایک دعویٰ تھا، وہ دعویٰ بھی جو ہے وہ دھول مٹی بن گیا، اور پاکستان کو دنیا نے دیکھا ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ، نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے طور پہ. پھر پاکستان کے حوالے سے جو ایک سوچ تھی مغرب کی وہ بالکل تبدیل ہو گئی. حالانکہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ تھا دہشت گردی کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی مغرب کی طرف سے ایک مطالبہ آتا تھا ڈو مور کا. جو بھارت نے کیا، بھارت کو جب جواب دیا گیا تو اس وقت مغرب کی سوچ یہ تبدیل ہوئی کہ یہاں پر اصل قوت، اصل طاقت جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، بھارت کے پاس نہیں ہے. تو پاکستان کی اہمیت، ساکھ اور خود مختاری اور سلامتی، یہ ساری کی ساری اس چیزوں کے حوالے سے بھی بڑی. پھر سفارتی سطح پر جو بیانیہ بنایا گیا جس میں تمام پارلیمانی جو جماعتیں تھیں وہ بھی شامل تھیں، بالخصوص بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو پارلیمانی کمیٹی بھیجی گئی مختلف ممالک میں، اس نے بہترین کام کیا. پاکستانی سفارت خانوں نے بالکل اس طرح کام کیا جس طرح ایک ذمہ دار ریاست کے جو سفارتکار ہے وہ کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان کی جارحانہ سفارتکاری دیکھنے کو ملی آپ کو، اور اس نے کامیابیاں حاصل کی، اس نے دنیا میں اپنا بیانیہ بنوایا. پھر اس کے بعد آگے چلیں
تو پاکستان جو ہے وہ جو 2021 2022 یا 2018 19 میں آپ دیکھیں تو پاکستان پر الزامات آتے تھے، پاکستان سے مطالبات آتے تھے. اب پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ان بین الاقوامی مطالبات کو حل کرنے کی طرف جا رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان 47 سال کا تنازع پاکستان حل کر رہا ہے. کسی بڑی قوت نے یہ ہمت نہیں کی کہ ان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بحال کر سکے. اس کے مقابلے میں بھارت کو دیکھیں، بھارت آج سے 1.5 سال پہلے جو بڑی معاشی قوت تھا، جس کو دنیا بھی سنتی تھی، جو بڑی عسکری قوت بھی تھا، آج مودی سرکار جو ہے وہ دنیا سے منہ چھپائے پھرتی ہے. جہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جانا ہو وہاں پہ نریندر مودی جانے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جس تقریب میں وہ شریک ہوتے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے بھارت کے طیارے گرائے جانے کا واقعہ ضرور بیان کرتے ہیں. وہ شرم سے منہ چھپائے پھرتے ہیں. اور نریندر مودی جس ملک بھی دورے پر گئے، آپ یہ دیکھیں کہ زبردستی برطانیہ کے دورے پر گئے، زبردستی گلے ملے برطانوی وزیر اعظم کو، یا فرانس کے، یا جہاں بھی جاتے ہیں. آج وہ جو جفی زبردستی ڈالتے ہیں نا، وہ جفی جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے امریکی صدر کو، اس لیے کہ امریکی صدر کے نظر میں جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو مسائل کے حل ہے، جو سفارتکار ہیں بہترین، وہ پاکستان کی حکومت ہے. وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو پاکستان نے پائی ہیں. پاکستان کا گراف کہیں اوپر گیا ہے اور بھارت جو ہے وہ اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے، بالکل تنہائی کا شکار ہے. اسرائیل کے علاوہ آپ کو کہیں بھی بھارت کے ساتھ کھڑا کوئی نظر نہیں آئے گا، اور اس کی بھی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ دونوں کی ذہنیت بالکل ایک جیسی ہے. دونوں کی ذہنیت جو ہے وہ جا رہے ہیں، دونوں جو ہیں وہ ظلم و تشدد کرنے والے ہیں، دونوں قابض ہیں، اور دونوں جو ہے وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں ان دونوں کے خوابوں میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی جنگ میں گریٹر اسرائیل کا خواب توڑا ہے، پاکستان نے مارکہ حق میں اکھنڈ بھارت کا خواب توڑا کیا ہے. پاکستان نے بالکل یہ درست بات کر رہے ہیں، اور دونوں بلکہ انڈین میڈیا کی جانب سے تو اسرائیل کو باقاعدہ طور پر بھائی بھی کہا جا رہا ہے. وہ صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے. تو دونوں بھائیوں کا حال پاکستان نے جو کر دیا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایک تو تنہائی کا شکار ہیں دونوں، اور ساتھ ہی پوری دنیا جگ ہسائی کا باعث بھی بن چکے ہیں، بھارت بھی اور اسرائیل بھی. اسی کے ساتھ پہلگام فرسٹ فلیگ آپریشن کا ڈرامہ تو رچایا گیا لیکن ثبوت پیش نہیں کیے گئے. مزید بھی بات کریں گے، پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کی جانب سے پہلگام فرسٹ فلیگ آپریشن کا ڈرامہ تو رچا دیا گیا لیکن بھارت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈرامہ بھارت کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور نگلا بھی نہیں جائے گا. اس طریقے سے وہ پہلے بھی اس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن تو کیے گئے، ڈرامے بھی رچائے گئے، پاکستان پر الزامات بھی دھرے گئے، لیکن اس بار شاید بھارت کو منہ کی ہی کھانی تھی، جو کہ ہمیں نظر بھی آیا. پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا ہے، اور ساتھ ہی آج بھی بھارت کے جو باشعور لوگ ہیں وہ یہی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہلگام کے ثبوت کہاں ہیں، کیونکہ پاکستان نے یہی بات کی تھی کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن کرائی جائے لیکن نہیں کروائی گئی. اسی پر بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ہیں اعجاز محمود ملک صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے بھی واضح وارننگ دے دی گئی ہے کہ ہم کل بھی تیار تھے، ہم اب بھی تیار ہیں کسی بھی مہم جوئی کے لیے. اور سر معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، کیا کہیں گے اس معرکہ حق کی کامیابی کے حوالے سے آپ؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کا دن ہماری پوری قوم کو مبارکباد دینے کا دن ہے اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور پھر اس کو چند ہی دنوں میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اور پھر ان کی درخواست پہ پاکستان نے سیز فائر پہ ایگری کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہوا اور جنگ کے دوران جو ہوا وہ تو اب تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ کس طرح ہم نے ان کے انتہائی قیمتی جہاز اور زمین پر ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کیا. تو اس کے بعد 1 سال ہونے کو آیا ہے. تو پوری اس خطے میں جو ہے میرا خیال ہے اسٹریٹجی کے اعتبار سے، ڈپلومیٹک اعتبار سے وہ کایا ہی پلٹ گئی ہے. بھارت جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے دعوے کرتا تھا اور اس خطے میں اپنے آپ کو ایک منی سپر پاور بنانے کے خواب دیکھتا تھا،
اب سچویشن اس کے بالکل اپوزٹ ہو گئی کہ اب پاکستان اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہے جی سر. اور بھارت جو ہے اس کو دنیا اس کے اصل مقام پہ دیکھتی ہے، جہاں پہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بھارت اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اس کے تنازعات ہیں، اپنے تمام ہمسایوں کو وہ کوشش کرتا ہے کہ بلی کیا جائے، اور پھر وہ دوسرے ملکوں میں بالخصوص پاکستان میں اپنی پراکسیز کے ذریعے جارحیت کرتا ہے، ٹیررزم، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے. تو یہ بھارت کا جو اصل چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے. یہ میرا خیال ہے ہماری ایک اسٹریٹجک کامیابی ہے. جو ہم نے جنگ میں ان کو شکست دی وہ تو ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں توقع تھی کہ ہماری اتنی تیاری ہے کہ جب بھی کبھی موقع ملا یا وہ وقت آیا تو ہم ان کو ایسا ہی منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن اس کے بعد جو ہم نے اس کامیابی کو استعمال کرتے ہوئے، کیپٹلائز کرتے ہوئے اپنا اس خطے میں قد کاٹ بڑھایا ہے. آج جب پاکستان کانفلکٹ میں ایک پیس میکر کے طور پہ کام کر رہا ہے، آج جب پاکستان ایک سپر پاور اور اس کے خلاف ایک ایسی قوم ایران جیسا ملک جو جنگ جیتے ہوئے ہیں، ان کو درمیان میں 47 سالوں سے کبھی اکٹھے نہیں بیٹھے تھے، ان کو اسلام آباد ٹاکس میں آمنے سامنے بٹھا کے تو اب ہم جو ہے اس خطے میں امن کو پروموٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ شاندار کامیابیاں ہیں اور اس کے اوپر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور ہمیں پوری قوم کو مبارکباد دینی چاہیے. بالکل. اور میں بہت ساری باتیں آلریڈی ہو چکی ہیں اس پہ اور سارے اس کو دہرانے کے بجائے میں تو یہ عرض کروں کہ ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے، آج جب ہم اس دن کو منا رہے ہیں، اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایک دشمن کے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر ہم اپنے تفرقات بھلا کے اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کو جو ہے گزر کرتے ہوئے اگر ہم اپنے ملک کی خاطر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ہم دوسرے محاذ جو ہمارا خاص طور پہ معیشت کا محاذ ہے، انٹرنل سیکیورٹی کا محاذ ہے، اس میں بھی ہمیں اسی طرح اونرشپ لینی چاہیے. جس طرح ہمارے لوگ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے جذبہ دکھاتے ہیں، تو اسی طرح کا جذبہ ہم دکھائیں اپنے جو ہے ملک کو اس کی تعمیر نو کرنے کے لیے. تو یقیناً ہمیں اللہ نے بہت وسائل اور صلاحیتیں دی ہیں، صرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے چیلنجز جو ہیں ان سے بھی ایک اچھے اور احسن طریقے سے ہم نبرد آزمائیں گے. ٹھیک ہے اعجاز محمود صاحب، سر یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ نے کہا نا کہ بھارت کی جو بھی سچویشن تھی، جو اصل چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے آ گیا، وہ تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے اور اس چیز کو دنیا مانتی بھی ہے کہ دہشت گردی سے جو پاکستان کو جوڑا جاتا رہا ہے، دراصل بھارت خود ہی ایک دہشت گرد ملک ہے. سر اس کے بعد بھارت نے جو آپریشن سندور کیا اور اس کی ناکامی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کوئی سبق سیکھا ہے؟ کیونکہ انڈین آرمی چیف کی جانب سے دوبارہ سندور 2 کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں دوبارہ ایسی غلطی دہرائی جا سکتی ہے بھارت کی جانب سے؟ سر دیکھیے، جہاں تک سبق سیکھنے کی بات ہے، سبق تو انہوں نے سیکھے ہوں گے جی، کیونکہ اتنی بڑی شکست کے بعد کم از کم ان کے جو ملٹری کمانڈرز ہیں انہوں نے تو یقیناً ایک انورڈ تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خیر ایسا کیا معجزہ ہو گیا پاکستان کے لیے کہ انہوں نے اپنے سے ایک بڑی فوج کو ایسی عبرتناک شکست دی. تو وہ تو اپنے دیکھ رہے ہوں گے تمام تر جو ہے نا اپنے پلانز کو، اپنے اسٹریٹجیز کو وہ ریویو کریں گے. لیکن جب تک وہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے، جب تک وہاں پہ انتہا پسند لوگ حکومت میں ہیں، اور جب تک 3 بنیادی مسائل پاکستان اور بھارت کے درمیان ہیں. پہلا مسئلہ کشمیر، اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، لوگوں کی جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی منگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم، جو بھارت اسٹیٹ اسپانسرڈ
پراکسیز کو پاکستان میں استعمال کر رہا ہے 5th جنریشن وارفیئر کے لیے، وہ بند ہونی چاہیے. اور تیسری بات، آبی جارحیت کو ختم ہونا چاہیے، اور جو انہوں نے اپنے طور پہ یک طرفہ طور پہ سندھ طاس معاہدے کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے. اعجاز ملک صاحب، سر سندھ طاس معاہدے کی بات کریں تو 2 طرفہ معاہدہ تھا نا، بھارت یک طرفہ طور پر کیسے معطل کر سکتا ہے سر اس معاہدے کو؟ جی صرف 2 طرفہ نہیں ہے جی، اس میں ورلڈ بینک گارنٹر بھی ہے. تو جب تک یہ مسائل موجود ہیں جی سر، اور بھارت میں ایک انتہا پسند قیادت موجود ہے، جنگ کا خطرہ تو ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے سر، جنگ کا خطرہ ہمیشہ رہے گا، یہ آپ کو پوائنٹ آ گیا. جبار صاحب سر کیا سمجھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ ابھی اعجاز صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اور اس کے حوالے سے، اور آج ہم نے دیکھا کہ DGISPR کی جانب سے بھی واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور ساتھ ہی کشمیری عوام نے خود طے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کشمیری عوام پر چھوڑ دیا گیا ہے. سر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سویرا، کشمیری عوام تو 80 سال سے طے کر چکے ہیں، طے کر کے بیٹھے ہیں. اگر انہوں نے طے نہ کیا ہوتا کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیں گے یا ہندوستان کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے پھر تو وہاں پہ کوئی اسٹرگل ہوتی نہ، پھر تو وہاں پہ قتل و غارت بھی نہ ہوتی، پھر تو وہاں پہ بچوں کو شہید بھی نہ ہونا پڑتا، اپنا جو ہے نا مائیں ماماؤں بہنوں کے جو ہے نا وہاں پر ان کے ساتھ بے حرمتیاں بھی نہ ہوتی. اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا کہ ہم نے یہ آزادی نہیں، انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے آزادی لینی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ سفارتی سطح کے اوپر، اخلاقی سطح کے اوپر پاکستان کی عوام ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ان کی جو ان کی قربانیاں ہیں وہ ہمیں دکھ دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں ہمیں، کہ جس طرح ہندوستان کے اندر جو ہے بندوق کی نوک کے اوپر جو ہے وہاں پہ حکمرانی کی جا رہی ہے، کشمیریوں کو جو ہے وہ چن چن کے مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ جیپوں کے سامنے آگے باندھ کر جو ہے وہ جو فوج، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہندوستان کی وہ فوج جو اس کو پروفیشنل فوج ہونا چاہیے، وہ خود کس طرح وار کرائمز میں جو ہے وہ خود سے خود کمٹ کرتی ہے. خود آپ دیکھیں صرف ایک واقعے کو لے لیں، جو میجر گوگی ان کا میجر تھا فوج کے اندر، جس نے کشمیری کو جو ہے وہ اپنی جیپ کے آگے باندھ کر اور رستوں سے باندھ کے جو ہے اس کو روڈوں کے اوپر اپنا جب وہ اپنا گھمایا. یہ چیزیں جو ہے یہ اور طرح کی نفرت ہے، یہ وہی ہندوتوا اور RSS کی نفرت ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو وہاں پہ جو ہے نا وہ غیر ہندوؤں کے خلاف ہے، جو کرسچین کے خلاف ہے، جو مائنورٹیز کے خلاف ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہندوستان کے اندر کارگر ہے. اور اب میرا خیال ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے نوازا ہے. ابھی جب وہ جاوید صاحب نے بھی بات کی، بڑی زبردست انہوں نے یہ باتیں کی کہ جس طرح آپ نے بھی اپنا فیصل بھائی سے بھی پوچھا تھا کہ ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، پاکستان نے کیا پایا ہے، تو سویرا پاکستان میں مارکا حق کے اندر جو ہے پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ دوبارہ ایک جو دکھی ہوئے لوگ تھے وہ دوبارہ قوم بن کے ابھری ہے، دوبارہ قوم بن کے آئی ہے. اور یہ جو اسٹرینتھ ہے پاکستان کی، یہ وہ اسٹرینتھ ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گی. پاکستان کو اب پاکستان کے اندر دنیا بھر کے اندر پاکستان کو جو سفارتی محاذ کے اوپر جو لیوریج حاصل ہے، جو دنیا ہماری بات سن رہی ہے، ہم اگر یہ کانفلکٹ جو ہے جو ریزالو کروا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی آنے والے دنوں میں، اس کے بعد پاکستان کا اپنا جو کشمیر کا کیس ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. پھر پاکستان جو ہے فلسطین کا کیس بڑا مضبوطی سے لڑ سکتا ہے. دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے، پاکستان کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس شر میں سے جو ہے وہ خیر نکلے گی، اور پاکستان کے لیے کہ وہ بہت دن وہ جلد آئے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر جو ہے کشمیر کو بھی آزادی دلا سکے ہندوستان کے تسلط سے. اور کشمیری ہمارے بہن بھائی جو ہیں جو خواب لے کے قربانیاں دیے جا رہے ہیں وہ باز نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو اپنی آزادی بڑی پیاری ہے. تو وہ بھی جو ہے ان کا بھی کہہ لیں کہ خوابوں کو تعبیر ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان کی جو پاکستان کی تقسیم پاکستان کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے وہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی پورا ہوگا. اور جبار صاحب آپ نے ایک بات کی قوم کے متحد ہونے کے حوالے سے، بالکل سر، پوری قوم نے یہ دشمن کو بتا دیا ہے اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ جب بھی پاکستان کی سالمیت پر، خود مختاری پر بات آئے گی تو اسی طریقے سے پوری قوم متحد ہو کر سامنے آئے گی اور دشمن کو اسی طریقے سے نیست و نابود کیا جائے گا. فیصل حکیم صاحب سر، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ DGISPR کی جانب سے افغان طالبان رجیم کے حوالے سے واضح طور پر ایک موقف ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سادہ سا مطالبہ ہے، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے اور ہماری کاروائیاں افغان شہریوں کے خلاف نہیں ہے. یہ بات بولی گئی ہے DGISPR کی جانب سے. تو سر اس پہ مجھے بتائیے گا، آپ نہیں سمجھتے افغان طالبان رجیم کو اس معاملے پر عملی اقدامات کرنے چاہیے اور ساتھ ہی بھارت کے ہاتھوں نہ استعمال ہو، باز آ جائے اب ان تمام تر اوچھے ہتھ کنڈوں سے بھارت بھی، افغانستان بھی؟ سر دیکھیں، جو افغان طالبان رجیم ہے نا، اس نے پوری جو
افغانستان ہے اس کو ایک وار اکانومی بنایا ہوا ہے اور اسی لیے وہ ایک مورے کے طور پر استعمال ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں، اور پاکستان بارہا شواہد کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ افغان طالبان رجیم کے سامنے بھی رکھ چکا ہے، نہ صرف افغان طالبان رجیم کے سامنے رکھ چکا ہے بلکہ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر بھی پیش کر چکا ہے۔ اور صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے، آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹس جو ہیں وہ واضح طور پر بتاتی ہیں کہ وہاں پر ٹریننگ کیمپس بھی موجود ہیں دہشت گردوں کے، وہاں پر دہشت گرد گروپس بھی موجود ہیں، 30,000 سے زائد جنگجو موجود ہے، جس میں ٹی ٹی پی کے 6,500 سے زائد جنگجو ہیں، بی ایل اے کے 3,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ جنگجو موجود ہیں۔ تو یہ بڑے واضح شواہد ہیں، پاکستان جن پر بارہا جو طالبان افغان رجیم ہے ان سے بات بھی کر چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو افغان سفیر تھے ان کو بھی، یا افغان ناظم الامور تھے ان کو بھی طلب کیا گیا، ان کے کو بھی ڈیمارچ کیا گیا، لیکن وہاں سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ پاکستان کی مجبوری تھی، پاکستان جو کچھ ابھی کر رہا ہے، اس لیے کہ وہاں سے لوگ جو دہشت گرد جو آتے تھے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے، تو پاکستان کی مجبوری بن گیا تھا کہ وہ جو نرسریاں دہشت گرد تیار کر رہی ہیں، وہ جو نرسریاں وہاں سے دہشت گرد پیدا کر کے پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے ساتھ کھیلنا چلتے ہیں، ان نرسریوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا جائے، اور پاکستان وہی کچھ کر رہا ہے۔ اگر افغان طالبان رجیم اب بھی پاکستان کو تحریری طور پر یقین دلاتی ہے کہ وہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی، دعا جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی، اور پاکستان کی جو شرائط ہیں، جو مطالبات ہیں ان پر پورا اترے گی، تو ظاہر ہے صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی تمام تر کارروائی جو دہشت گرد ٹریننگ کیمپس ہیں، جو دہشت گردوں کے مراکز ہیں، ان کے خلاف ہیں، نہ ہماری جنگ افغان جو عوام ہے ان سے ہے، نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ہم نے 46 سال تک ان کو یہاں پہ پناہ دی ہے جب ان کے سیکیورٹی حالات وہاں پر ٹھیک نہیں تھے، ہم نے انہیں وہ سہولیات دی ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر ہم نے دی پاکستانیوں کے، بالکل جس طرح پاکستانی شہریوں کو حاصل تھی، تو ہم ان کے خلاف نہیں ہو سکتے، لیکن وہاں پر جو دہشت گرد موجود ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور یہی بات ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے بھی کہی گئی ہے۔ امتیاز صاحب کیا سمجھتے ہیں افغانستان کرائے کے قاتلوں کا جو رول پلے کر رہا ہے اس سے باز آئے گا؟ اور ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہہ دیا کہ غضب للحق جاری ہے، اس میں تعطل صرف عارضی ہے۔ دیکھیں تعطل جو ہے ایک تو جو عید کی وجہ سے بیچ میں آیا تھا، ادروائز باقی کنٹینیو ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ عوام کے خلاف تو ہے نہیں آپریشن، دہشت گردوں کے خلاف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ جنگجو نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ جنگجو تو ایک پوزیٹیو لفظ ہے، وہ بہت دہشت گرد ہے، اور وار لارڈز وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ جب مجاہدین تھے اس دور میں بھی 4-5 مرتبہ وہاں جانا ہوا، اور طالبان کا جو فرسٹ کانوائے گیا تھا جنرل نصیر اللہ بابر کے ساتھ، اس میں پہلے کانوائے میں بھی جانے کا ہوا، پھر اس کے بعد طالبان رجیم کے اندر بھی 2-3 وزٹ وہاں پہ ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ وار لارڈز ہیں، اور وہاں پہ ڈرگ ٹریفکرز ہیں اور آرمز ٹریفکرز ہیں، وہ وہاں پہ بالکل دیکھیں نا، افیم کی جو کلٹیویشن ہوتی ہے اس کے اندر ان کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے، آپس میں یہ مل کے اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں، اور پھر جب سیل کا مسئلہ آتا ہے اور یا پھر ڈسٹریبیوشن کا، اس کے اوپر پھر ان وار لارڈز میں اس معاملے پر بھی ان کا جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو فیصل صاحب بات کر رہے تھے یو این او کی رپورٹ سے، یہ ہماری آپ کی، ہم نے دیکھیں 2 باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابھی ذکر کر رہے ہیں نا ہم لوگ بار بار، اللہ کی طرف سے خود ہوتا ہے کہ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اللہ سب سے بڑی تدبیر والا ہے۔ دیکھیں افغانستان آپریشن میں بھی یہ جو مئی میں ہم نے جواب دیا، ہم نے پہلگام واقعے کو اور پاکستان کے خلاف جو ہندوستان کی 5th جنریشن وار تھی، ہائیبریڈ وار تھی، اس کو بھی ہم نے تباہ و برباد کیا، کہ ورنہ تو اگر خاموش رہتے، کیونکہ یہ ڈپلومیسی بھی کر رہا تھا ہندوستان اس وقت کہ نہیں جی ہم تو دہشت گردوں کو کر رہے ہیں، آپ کی بھی جان چھڑا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں پر بھی اسٹریٹجی میکرز بیٹھے ہوئے، اور افغانستان میں جو آپریشن کیا کر رہا ہے پاکستان، پوری دنیا میں جو پاکستان پہ الزام لگتا تھا کہ یہ افغانستان میں مجاہدین یا طالبان یا جو ہے ان کا سپورٹر ہے، ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کرتا ہے، یہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا یہ پاکستان کے آپریشن کے بعد، کہ اب نہ ہندوستان، نہ اسرائیل، نہ کوئی بھی پاکستان دشمن یہ نہیں کہہ سکتا
کہ افغانستان میں پاکستان کی کوئی پراکسی ہے کیونکہ پاکستان نے اس کو تباہ کیا ہے. اور دوسرا جو سندور 2 کی بات ہوتی ہے نا سویرا، دیکھیں ہم وہ ظاہر ہے کہ ہندو میتھولوجی ہے، ہم اپنے اسلام کی بھی بات کرتے ہیں. اسلام تو آفاقی مذہب ہے اور آفاقی پیغام دیتا ہے. اسلام یہ ہدایت کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑیں، جو آپ کے پالتو جانور ہیں ان کے نام بھی اچھے رکھے جائیں تاکہ اس کا اثر پڑتا ہے. دیکھیں ہندو میتھولوجی میں سندور ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتا. وہاں پر وہ سندور 2 کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کام کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے. اور دوسری جو جبار چودھری صاحب بات کر رہے تھے نا کشمیر کے حوالے سے، کشمیری تو ایوری ڈے، ایوری ویک، ایوری منتھ اور ایوری ایئر جو ہے وہ پاکستان زندہ باد، وہاں جو بھی شہادت ہوتی ہے وہ پاکستان کے جھنڈے میں اس کو دفنایا جاتا ہے. اور وہاں میری بہنیں ہوں، میری بیٹیاں ہوں، میری مائیں ہوں، میرے بھائی ہوں، وہ جب بھی آپ کوئی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے. یو این او کا جو ریزولوشن پاس کیا ہے، جو کہ خود جیسے 2025 میں جنگ بندی کرانے کے لیے بھاگا تھا امریکہ کے پاس، تو یو این او میں بھی ہندوستان گیا تھا کشمیر کے معاملے میں، ورنہ کشمیر بھی ہم نے آدھے سے زیادہ لے لیا تھا. اور سویرا اس کے اندر پاکستان ہمیشہ اسی طریقے سے آگے آتا ہے، اور یہی بات آج بھی ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کہی گئی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. ہمارے 4 معزز مہمان ساتھ موجود تھے، آپ چاروں کے وقت کا شکریہ. یہی بات پہلے بھی یہی ہے کہ 2025 سے پہلے کہ پاکستان کو دیکھا جائے اور اب پاکستان کو دیکھا جائے تو واضح تبدیلی، واضح کامیابی سامنے آتی ہے. پاکستان کو 2025 سے پہلے بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا رہا، دہشت گرد ملک بتایا جاتا رہا، لیکن پہلگام فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد شاید بھارت سمجھ رہا تھا ایک بار پھر پاکستان کو دہشت گردی کی فہرست میں اوپر کر دیا جائے گا، لیکن وہ بھول چکا تھا کہ اس بار جو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے وہ اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. اور وہی ہوا، نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بات کی گئی تو سامنے نہیں آیا، اور اس طریقے سے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ معرکہ حق کی کامیابی ہمیں ملی ہے. اسی کے ساتھ دیجیے پروگرام سے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.